together. Radio Manu 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो. बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting जासूसी दुनिया. दोस्तों आदाब, मैं हूं आरजे मोहतशिम. रेडियो मानू 90.0 FM के इस खुसूसी प्रोग्राम जासूसी दुनिया के इस नए एपिसोड में आप सभी बाज़ौक़ सामीईनों नाज़रीन का तहे दिल से खैर मक़दम है. दोस्तों, इससे कबल आप लोगों ने आरजे आसिम बद्र और आरजे निहाल से इब्न सफ़ी के मजमूए साजिशी दरिंदे के 2 नावल फरीदी और लेनॉर्ड अलाशों का सौदागर समात कर चुके हैं. आज के इस प्रोग्राम में आरजे मोहतशिम साजिशी दरिंदे का तीसरा नावल, जो कि अहम है, तूफ़ान का अगवा लेकर हाजिर हुआ है. तो उम्मीद है कि आप इस नावल से भरपूर महसूस होंगे. तो आइए बिला ताख़ीर कहानी का आगाज़ करते हैं. ये नावल 14 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसका पहला हिस्सा लाल गुब्बारा है. कैप्टन हमीद ने कार रोकी और नीचे उतरकर इधर उधर देखने लगा. चारों तरफ ऊंची नीची चट्टानों के सिलसिले दूर तक फैले हुए थे. वह चंद लम्हे यूं ही खड़ा रहा, फिर कार से रबर के गुब्बारा निकाला जिसमें गैस भरी हुई थी. गुब्बारे का रंग सुर्ख था. कार उसने सड़क से उतार कर 2 चट्टानों के दरमियान खड़ी की थी. ऐसा मालूम होता था जैसे वो जगह पहले से बनाकर तैयार रखी गई हो, क्योंकि यहाँ ज़मीन हमवार थी और उसके आगे की ढलान 3-4 बड़े बड़े पत्थरों से बंद कर दी गई थी. वो गुब्बारा लिए हुए सड़क पर आया और फिर बड़ी फुर्ती से सड़क पार की. दूसरे ही लम्हे में वो दूसरी जानिब वाली ढलान में उतर रहा था. उसके जिस्म पर खाकी कमीज़ और खाकी ब्रिजीस थे और पैरों में घुटनों तक पहुंचने वाले राइडिंग बूट. सर पर ब्राउन चमड़े का खुद बंधा हुआ था, जिसमें चमड़े की तहों के दरमियान औलाद की टोपी थी. वह इस तरह चट्टानों की ओट लेटा हुआ ढलान में उतर रहा था जैसे देख लिए जाने का खदशा हो. सूरज मगरिब में झुकने लगा था और धूप की रंगत नारंगी हो चली थी. अगरचे हवा में अभी भी इतनी खुनकी ज़रूर थी कि अगर हमीद मेहनत न कर रहा होता तो उसके दांत बजने लगते. कुछ दूर चलने के बाद वो बाईं जानिब मुड़ गया. ये एक तंग सा दर्रा था. दोनों चट्टानों का दरमियानी फासला 2 फीट से ज़्यादा ना रहा होगा, लेकिन आगे चलकर वो बतदरीज कुशादा होता गया. इख्तिताम पर चट्टानों का फासला 20 फीट से भी ज़्यादा था और ये इख्तिताम एक ऐसी चट्टान पर हुआ था जिसकी ऊंचाई रास्ते की सतह से तकरीबन 5 फीट ज़रूर रही होगी. हमीद बहुत एहतियात से दूसरी तरफ झांकने लगा. यहाँ भी ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसे देख लिए जाने का खदशा लाहिक हो. दूसरी तरफ नशीब ही नशीब था और उसके बाद की चढ़ाई पर
وہ بھی اسی سڑک کا ایک حصہ نظر آ رہا تھا جس پر سے وہ گزر کر یہاں تک پہنچا تھا۔ اس جگہ سے اس کا فاصلہ 3 فرلانگ سے زیادہ نہ رہا ہوگا، لیکن اگر حمید دوبارہ کار پر بیٹھ کر سڑک کے اس حصے پر پہنچنے کی کوشش کرتا تو اسے کم از کم 4 میل کا ضرور چکر لگانا پڑتا۔ اس نے غبارہ بائیں ہاتھ میں پکڑتے ہوئے دائیں ہاتھ سے دوربین نکالی جو اس کی بریجیز کی جیب میں تھی۔ سڑک اس کی نظروں میں اور زیادہ واضح ہو گئی۔ وہ دوربین کا فوکس موزوں کرتا رہا۔ وہ دراصل اس سرنگ کی طرف دیکھ رہا تھا جس میں داخل ہو کر سڑک نظروں سے غائب ہو گئی تھی۔ اکثر وہ کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا۔ دفعتاً اس نے گیس بھرا ہوا غبارہ چھوڑ دیا اور وہ تیر کی طرح اوپر خلا میں چڑھتا چلا گیا۔ دور سرنگ کے سے کھچروں کی ایک قطار برآمد ہو رہی تھی۔ حمید غبارہ چھوڑ کر فوراً ہی وہاں سے ہٹ آیا۔ اب وہ پھر اسی راستے پر چل رہا تھا جس سے یہاں تک پہنچا تھا۔ خچروں پر سامان لدا ہوا تھا اور ان کی تعداد 40 سے کسی طرح کم نہیں تھی۔ ہر خچر پر ایک آدمی بھی موجود تھا۔ اگلے خچر والی کی نظر فضا میں بلند ہوتے ہوئے غبارے پر پڑی اور اس کے ہاتھوں سے خچر کی باغ چھوٹ گئی۔ پھر وہ سنبھلا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر انہیں مجنونانہ انداز میں ہلانے لگا۔ پھر یک بیک پورے قافلے میں ابتری اور بدنظمی پھیل گئی۔ وہ لوگ جدھر سے آئے تھے ادھر ہی بھاگنے لگے۔ خچروں کی قطار درہم برہم ہو گئی۔ سرنگ میں گھس کر وہ دوسری طرف نکلے۔ خچر بھاگتے رہے۔ اچانک ایک جیپ کار سامنے آتی دکھائی دی۔ اس پر ایک چھوٹا سا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ خچر والوں میں سے کسی نے چیخ کر کہا، ٹھہر جاؤ۔ بدقت تمام خچروں کو روکا جا سکا۔ جیپ کار ان کے قریب آ کر رک گئی۔ اسے ایک بل ڈاگ قسم کا آدمی ڈرائیو کر رہا تھا اور تنہا تھا۔ اپنی حیت کے اعتبار سے وہ کوئی اچھا آدمی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اس کے چہرے پر سخت گیری کے آثار تھے۔ بھاری بھرکم جبڑا ان آثار کو کچھ اور زیادہ تقویت دیتا معلوم ہوتا تھا۔ کیوں؟ یہ کیا ہے؟ وہ غسیلی آواز میں چیخا، مادھو تم کہاں مر گئے؟ دفعتاً ایک آدمی نے اپنا خچر آگے بڑھایا اور جیپ کار کے قریب پہنچ کر بولا، لال غبارہ۔ لال غبارہ؟ جیپ والے کے لہجے میں حیرت تھی۔ لال غبارہ جناب، مادھو نے پھر کہا، آج تک ایسا نہیں ہوا۔ تمہیں وہم ہوا ہوگا، جیپ والا بولا۔ مادھو نے مڑ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ جیپ والے کی نظر بھی اٹھ گئی۔ سرخ غبارہ آہستہ آہستہ تارا ہوا جا رہا تھا۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ جیپ والا بڑبڑایا، اور ٹھیک اسی وقت چاروں طرف سے فائر ہوئے، لیکن شاید یہ ہوائی فائر تھے اور قافلے والوں کو صرف اتنا بتانے کے لیے کیے گئے تھے کہ وہ چاروں طرف سے گھیر لیے گئے ہیں۔ جیپ والا سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وہ چاروں طرف بکھری ہوئی چٹانوں کو کینہ توز نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار نہیں تھے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اشارے سے قافلے والوں کو نظم و ضبط قائم کرنے کو کہا اور پھر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ دفعتاً چاروں طرف اسے متعدد سرخ ٹوپیاں نظر آئی اور پھر مسلح پولیس کانسٹیبل باقاعدہ طور پر ان کے سامنے آ گئے۔ ان کی رائفلوں کا رخ قافلے کی جانب تھا۔ سبھوں نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ پولیس پارٹی کی قیادت کیپٹن حمید کر رہا تھا۔ ذرا ہی سی دیر میں پورا قافلہ گھیر لیا گیا۔ پولیس کانسٹیبل خچروں کے قریب پہنچ گئے۔ تم لوگ خچروں سے سامان اتار کر سڑک پر ڈال دو، حمید نے بلند آواز میں کہا، ورنہ کوئی لاشیں گننا بھی پسند نہ کرے گا۔ آخر کیوں؟ جیپ والا نیچے اترتے ہوا بولا، بکواس مت کرو، تم کون ہو؟ اوہ سنیے تو صحیح جناب، آخر آپ خفا کیوں ہوتے ہیں؟ ذرا الگ چلیے، میں آپ کو سب کچھ سمجھا دوں گا۔ جیپ والے نے مسکرا کر کہا، میں راشی نہیں ہوں، لہذا جو کچھ بھی کہنا ہے یہی کہو۔ حمید نے خشک لہجے میں کہا، اچھا تو آپ جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ ہاں میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ اس کی پشت پر کوئی بارسوخ آدمی ہوگا، حمید نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مجھے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا، جیپ والا غسیلی آواز میں بولا۔ ارے، حمید نے خچر والوں کو مخاطب کیا، کیا تم نے سنا نہیں؟ سارا سامان سڑک پر اتار دو۔ خچروں سے بڑے بڑے تھیلے گرائے جانے لگے۔ جیپ والا کھڑا دانت پیستا رہا۔ کرنل فریدی نے فائل ایک طرف ڈال دی اور جیپ سے ڈائری نکال کر اس پر کچھ لکھنے لگا۔
آفس کا وقت ختم ہو چکا تھا اور دوسرے لوگ جا چکے تھے، لیکن فریدی کا کمرہ ابھی کھلا ہوا تھا اور باہر چپراسی اسٹول پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ دفعتاً فون کی گھنٹی بجی اور فریدی نے قلم رکھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو کرنل صاحب، دوسری طرف سے آواز ہے۔ ہاں میں ہی ہوں، میں امر سنگھ ہوں جناب۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ کپتان صاحب کا تار ہے، کیا خبر ہے؟ انہوں نے ان اسمگلروں کو پکڑ لیا ہے، لیکن وہ خطرے میں ہیں۔ کیا مطلب؟ اور کچھ نہیں معلوم ہو سکا جناب، تحریر اتنی ہی ہے کہ میں نے ان اسمگلروں کو پکڑ لیا ہے، لیکن میں خطرے میں ہوں۔ تار کہاں سے آیا ہے؟ ٹیکم گڑھ سے۔ او اچھا، دیکھو امر سنگھ، تم میرے لیے رات والے جہاز میں ایک سیٹ بک کرا دو۔ کوشش یہی کرو کہ ایک سیٹ فوری طور پر بک ہو جائے۔ بہت بہتر جناب۔ فریدی نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس کی پیشانی پر سلوٹیں ابھری ہوئی تھیں اور آنکھوں سے گہرا تفکر مترشح تھا۔ اس نے ڈائری بند کر کے جیب میں ڈال لی اور اٹھ گیا۔ چپراسی نے بہت لہک کر دروازہ کھولا۔ شاید اسے توقع نہیں تھی کہ فریدی اتنی جلدی اٹھ جائے گا۔ گھر پہنچ کر وہ سوچ میں ڈوبا رہا۔ تقریباً 6 بجے جب وہ ایئرپورٹ جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی اور پھر ریسیور اٹھاتے ہی وہ دوسری طرف سے بولنے والی کی شخصیت سے واقف ہو گیا۔ وہ محکمہ سراغ رسانی کا DIG تھا۔ فریدی کو بھی اس ناوقت دخل اندازی پر حیرت تھی، لیکن اس نے اپنی حیرت ظاہر نہیں ہونے دی۔ کیپٹن حمید کو ٹیکم گڑھ سے واپس بلا لو، DIG نے کہا۔ یہ کیس دوسروں کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ مگر یہ تبدیلی کیوں ہوئی جناب؟ تم جانتے ہو کہ اس قسم کی تبدیلیاں عموماً اسی وقت ہوتی ہیں جب ان کے لیے اوپر سے احکامات آئیں۔ میں جانتا ہوں، بس تم اسے واپس بلا لو۔ بہتر ہے۔ میں اس جہاز سے ٹیکم گڑھ جا رہا ہوں جو 9 بجے رات کو یہاں سے جاتا ہے۔ کیوں جا رہے ہو؟ حمید خطرے میں ہے۔ میں نہیں سمجھتا۔ اس کا تار آیا ہے۔ اس نے ان اسمگلروں کو پکڑ لیا ہے، لیکن خود خطرے میں ہے۔ اوہ دیکھو، میرا خیال ہے کہ یہ تبدیلی محض اسی لیے ہوئی ہے کہ تم لوگ اس معاملے میں مداخلت نہ کرو۔ تو کیا میں حمید کو مر جانے دوں؟ فریدی نے غصیلی آواز میں کہا۔ تم نہیں سمجھے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ حمید کو ساتھ لے کر خاموشی سے واپس آ جاؤ، بشرطے کہ مجھے خاموش رہنے دیا گیا۔ دیکھو بھائی، میں تمہارے ہی بھلے کو کہہ رہا ہوں۔ مجھے حیرت ہے، پہلے کبھی آپ نے اس قسم کی گفتگو نہیں کی۔ DIG نے دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا۔ فریدی نے ایک جھٹکے کے ساتھ ریسیور کریڈل پر ڈال دیا اور میز کے قریب ہی رک کر کچھ سوچنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے پھر ریسیور اٹھا کر کسی کے نمبر ڈائل کیے۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی۔ کون ہے؟ درجن، تم کون ہو؟ فریدی نے کچھ جواب دیے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ اب وہ پھر نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ رابطہ قائم ہوتے ہی اس نے کہا، نمبر 3۔ یس سر، دوسری طرف سے آواز آئی۔ سانگلی ہاؤس میں درجن نامی آدمی پر نظر رکھو، وہ عمارت میں موجود ہے۔ ویری ویل سر، دوسری طرف سے آواز آئی اور فریدی نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ یک بیک گھنٹی بج اٹھی۔ ہیلو، فریدی نے ریسیور اٹھا کر کہا۔ کرنل فریدی، دوسری طرف سے آواز آئی۔ فریدی اسپیکنگ، فریدی نے کہا، لیکن دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ فریدی نے ریسیور بڑی تیزی سے رکھا اور دوسرے کمرے میں چلا آیا۔ یہ کمرہ دراصل اس کا اسلحہ خانہ تھا۔ اس نے ایک ریوالور منتخب کیا اور کارتوس کا ایک پیکٹ جیب میں ٹھونستا ہوا باہر نکل آیا۔ پھر اس نے وہ سامان بھی وہیں چھوڑ دیا جو ساتھ لے جانے کے لیے اکٹھا کیا تھا، لیکن وہ اپنی چیک بک نکالنا نہیں بھولا۔ برآمدے میں آ کر ڈرائیور کو آواز دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی کار پھاٹک سے باہر نکلی۔ ایئرپورٹ، فریدی نے ڈرائیور سے کہا۔ روانگی سے پہلے اس نے ملازموں کو ہدایت کر دی تھی کہ اس کی واپسی تک سارے خطرناک قسم کے کتے ہر وقت کھلے رکھے جائیں۔ کار تیزی سے ایئرپورٹ کی طرف بڑھتی رہی، لیکن فریدی اس سے بھی لا علم نہیں تھا کہ تعاقب برابر جاری ہے۔ پچھلی کار کی ہیڈ لائٹس صاف نظر آ رہی تھی۔ فریدی نے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ وہ اب بھی پچھلی کار پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ دفعتاً خود اس کی کار ایک زبردست دھچکے کے ساتھ رک گئی اور پھر اسے احساس ہوا کہ واقعہ کیا تھا۔ اس کی گاڑی سے ایک دوسری کار صرف 1 فٹ کے فاصلے پر کھڑی تھی اور اس کا ڈرائیور بری طرح گالیاں بک رہا تھا۔ فریدی کا ڈرائیور کچھ گرم ہوا ہی تھا کہ اس کار سے 2-3 آدمی نیچے کود پڑے۔ کھینچ لو، ایک نے کہا۔ گاڑی بیک کرو، فریدی نے اپنے ڈرائیور سے کہا،
لیکن اب بیک کرنے کی بھی جگہ نہیں رہ گئی تھی، کیونکہ تعاقب کرنے والے کی کار پیچھے آ کر رک گئی تھی اور اس کا فاصلہ بھی فریدی کی کار سے شاید 1 ہی فٹ تھا۔ فریدی سوچنے لگا، کاش وہ خود ہی ڈرائیو کر رہا ہوتا، لیکن وہ ڈرائیور بھی فریدی ہی کا تھا۔ اس نے اتنی ہی جگہ میں گاڑی موڑ کر بڑی بے دردی سے ان لوگوں پر چڑھا دی جو اگلی کار سے اترے تھے۔ فریدی کی کار کا اگلا حصہ کار سے ٹکرایا، گاڑی مڑی ضرور لیکن سڑک سے نیچے نہ اتر سکی۔ ویسے وہ بکھلا کر کافی دور ہٹ گئے تھے، جنہوں نے اگلی کار سے اتر کر ڈرائیور پر حملہ کرنا چاہا تھا۔ فریدی کے لیے اتنا ہی موقع کافی تھا۔ اس نے کار سے چھلانگ لگائی۔ پچھلی کار سے بیک وقت کئی فائر ہوئے، مگر بالکل ایسا ہی معلوم ہوا جیسے فریدی اندھیرے کے اتھاہ سمندر میں تیرتا ہوا سڑک کے بائیں جانب والے نشیب میں اتر گیا ہو۔ سڑک سنسان پڑی تھی اور غالباً اس سناٹے کی وجہ سے اسے یہاں گھیرا گیا تھا۔ دونوں کاروں سے اترنے والے نشیب میں دوڑتے چلے گئے۔ فریدی کے ڈرائیور کو جب اطمینان ہو گیا کہ اب دونوں کاروں میں ایک بھی آدمی باقی نہیں رہا تو وہ نیچے اترا، اگلی کار کو ڈھکیل کر پیچھے کیا اور اتنی جگہ بنا لی کہ بآسانی اپنی گاڑی موڑ کر آگے نکل سکے۔ وہ فریدی کا ڈرائیور تھا، اس لیے اسے کم از کم اتنا سلیقہ تو تھا ہی کہ دونوں کاروں کا ایک ایک ٹائر بیکار کر کے انہیں مزید تعاقب کرنے کے قابل نہ رہنے دیتا۔ اسے یقین تھا کہ اس سڑک پر کہیں نہ کہیں فریدی سے لازمی طور پر ملاقات ہوگی، لہذا وہ گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ اس سے پہلے بھی وہ اکثر معرکوں میں فریدی کا ساتھی رہ چکا تھا۔ تو اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ ریڈیو مانو 90.0 FM سے جڑے رہیں۔ آپ سن رہے ہیں جاسوسی دنیا ریڈیو مانو 90.0 FM پر۔ You are listening to Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. Chalo baat karke dekhte hain. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. Let's listen to the Mindful Minute. کہتے ہیں کہ اچھی شروعات آدھا کام کر دیتی ہے۔ ستیارتھ پرکاش نے کہا تھا، جو ستیہ وشے ہیں وہ تو سب میں ایک سے ہیں، جھگڑا جھوٹے وشیوں میں ہوتا ہے۔ A truly rich man is one whose children run into his arms when his hands are empty. An anonymous proverb. اپنے دل کو نصیحت سے توانائی دو، حکمت سے منور کرو اور لوگوں سے بے نیاز ہو کر اسے تقویت پہنچاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ یہ ہے ریڈیو مانو 90.0 FM۔ آپ سن رہے تھے دا مائنڈفل منٹ۔ For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. Chalo baat karke dekhte hain. Your voice, your guide. آپ سن رہے ہیں جاسوسی دنیا ریڈیو مانو 90.0 FM پر۔
بریک کے بعد آپ سبھی کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے. ابھی تک ہم نے ناول طوفان کا اغوا کا ایک حصہ لال غبارہ سماعت کی تھی. اب اس کا دوسرا حصہ ہنگامہ آپ کی سماعت کی دہلیز پر ہے. ہنگامہ. اسی رات کی بات ہے. کیپٹن حمید ٹیکم گڑھ کے ایک نائٹ کلب میں رنگ رلیاں منا رہا تھا. اس کی رنگ رلیاں وہاں بھی جاری رہتی تھیں جہاں قدم قدم پر موت کا سامنا ہوتا تھا. لیکن یہ بتانا دشوار ہے کہ وہ ایسے مواقع پر خود کو فریب دینے لگتا تھا یا حقیقتاً وہ اتنا ہی نڈر اور لاپرواہ تھا. ان اسمگلروں کو گرفتار کرنے کے بعد سے اب تک اس پر 2 حملے ہو چکے تھے، لیکن حاضر دماغی آڑے آئی تھی، ورنہ اس وقت اس کی روح عالم ارواح میں بھیک مانگتی پھر رہی ہوتی. اسے ٹیکم گڑھ میں اس وقت تک ٹھہرنا تھا جب تک کہ فریدی اسے واپسی کی ہدایت نہ کرتا. ان اسمگلروں کو پکڑنے کے لیے اسے خاصی ذہنی جمناسٹک کرنی پڑی تھی. اس نے کئی دنوں تک چھپ چھپ کر ان راستوں کی نگرانی کی تھی اور اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اسمگلر بآسانی پکڑے جا سکتے ہیں. لیکن شاید سرحد کے محافظ دیدہ و دانستہ ان کی طرف سے غفلت برتتے تھے. ان گرفتاریوں کے سلسلے میں غباروں والا معاملہ کافی دلچسپ ثابت ہوا تھا، لیکن شاید سرحد کے محافظ دیدہ و دانستہ ان کی طرف سے غفلت برتتے تھے. ان گرفتاریوں کے سلسلے میں غباروں والا معاملہ کافی دلچسپ ثابت ہوا تھا. حمید کا خیال تھا کہ فریدی اس کارنامے پر داد دیے بغیر نہیں رہ سکے گا. دراصل ان غباروں کی وجہ سے حمید کو اس راستے کا علم ہو سکا تھا جس سے اسمگلر مال لے جاتے تھے، ورنہ ان پہاڑوں میں قافلے تو الگ رہے، پوری پلٹنوں کا بھی ڈھونڈ نکالنا آسان کام نہیں تھا. تو کیا وہ اسمگلر احمق تھے؟ خود ہی اپنی گردن میں پھانسی کا پھندا ڈالنا چاہتے تھے؟ یہ بات حمید کی سمجھ میں نہ آ سکی. قصہ یہ تھا کہ ایک دن وہ انہی اسمگلروں کی تلاش میں ٹیکم گڑھ کے پہاڑوں میں بھٹکتا پھر رہا تھا کہ اچانک اسے فضا میں سبز رنگ کا ایسا غبارہ اڑتا ہوا نظر آیا. پہلے تو اس نے اسے نظر انداز ہی کر دیا، لیکن پھر سوچا کہ اس ویرانے میں غبارہ کس نے اڑایا؟ اس حصے میں تو شاید ٹورسٹ بھی نہیں آتے تھے. کچھ دیر کے لیے الجھن میں پڑ گیا. پھر اس نے فیصلہ کیا کہ اس غبارے کے متعلق چھان بین کرنی چاہیے. تھوڑی ہی دیر بعد اس نے خچروں کی ٹاپوں کی آوازیں سنی جو آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھیں. وہ ایک چٹان کے پیچھے چھپ گیا. خچروں کا قافلہ اس کے سامنے آ چکا تھا اور وہ ایک ایسے آدمی کو دیکھ رہا تھا جس کے ہاتھ میں دوربین تھی اور وہ اس کے ذریعے غالباً اسی سبز غبارے کو دیکھ رہا تھا. اس نے اپنے برابر چلنے والے سے غالباً اس غبارے کے متعلق کچھ کہا تھا. بس اسی جگہ سے حمید کامیابی کی راہ پر لگا تھا. وہ کئی دن تک اس راہ کا جائزہ لیتا رہا جس سے قافلہ گزرا تھا. اس نے جو چیز خصوصیت سے مارک کی وہ یہی تھی کہ سب سے پہلے فضا میں سبز غبارہ بلند ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ہی ایک قافلہ کسی طرف سے نمودار ہوتا ہے. جس دن سبز غبارہ نہ دکھائی دیتا اس دن وہ راہ صبح سے شام تک ویران ہی پڑی رہتی. حمید نے اس پر کافی غور کرنے کے بعد تہیہ کیا کہ وہ سرخ غبارہ اڑا کر انہیں آزمائے گا، لیکن اس نے یہی کیا. اسمگلر سرخ غبارے کو خطرے کا نشان سمجھ کر بھاگ نکلے اور انہیں وہ سرخ غبارہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی، کیونکہ شاید ان کے لیے یہ پہلا اتفاق تھا. اس سے پہلے انہیں سرخ غبارہ نہیں دکھائی دیا تھا. بہرحال ان کی گرفتاری کے بعد حمید نے لاکھوں روپے کا ایسا مال برآمد کیا جو غیر قانونی طور پر ملک کے باہر لے جایا جا رہا تھا. لیکن یہ اور بات ہے کہ اسی رات کو اس پر قاتلانہ حملہ ہوا ہو. اس کے بعد ہی اسمگلروں پر سختی کی جانے لگی کہ وہ اس شخص کا نام ظاہر کر دے جو اسمگلنگ کی پشت پر تھا، لیکن انہوں نے کچھ بتانے سے انکار کر دیا. خود حمید بھی ان کی زبانیں نہ کھلوا سکا. پھر اس طریقے کو فضول سمجھ کر اس نے دوسری راہ اختیار کی. رمیش اور چند دوسرے سادہ لباس والوں کو اپنی حفاظت پر مامور کر کے کھلے عام نکلنے بیٹھنے لگا. لیکن جب سے اس نے رویہ اختیار کیا تھا تیسرے حملے کی نوبت نہیں آئی تھی. اس وقت بھی وہ ٹیکم گڑھ کے ایک بارونق نائٹ کلب میں بیٹھا رقص کرتے ہوئے جوڑوں کو گھوم رہا تھا اور اس راؤنڈ کے خاتمے پر اس کا ارادہ تھا کہ کسی خوبصورت لڑکی سے ہم رقص بننے کی درخواست کرے گا. لیکن وہ کچھ تھوڑا سا بور بھی ہو رہا تھا کیونکہ قاسم نے یہاں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا. اتفاق سے اس وقت قاسم بھی فریدی کی کوٹھی میں موجود تھا جب حمید ٹیکم گڑھ کے لیے روانہ ہونے والا تھا.
لہذا جس دن حمید ٹیکم گڑھ پہنچا اس کے تیسری ہی دن قاسم بھی وہاں موجود تھا۔ یہ تو اسے پہلے ہی سے معلوم تھا کہ حمید کا قیام کس ہوٹل میں ہوگا۔ اس وقت وہ بھی اسی کلب میں موجود تھا، لیکن ڈائننگ ہال میں اس کا خیال تھا کہ پہاڑوں پر بھوک اور زیادہ کھل جاتی ہے، لہذا اس کی بھوک کھل گئی تھی، اور بھوک کھلنے کا مطلب کم از کم اس کے لیے تو یہی ہو سکتا تھا کہ وہ ایک میز دبائے گھنٹوں بیٹھا رہے۔ ریکریشن ہال میں کئی تگڑی سی لڑکیاں موجود تھیں، لیکن بھوک کھل جانے پر اسے کسی تگڑے سے بکری کی ران کے علاوہ دنیا کی کسی دوسری چیز سے دلچسپی نہیں رہ جاتی تھی۔ مگر حمید تو بور ہی ہو رہا تھا، پتہ نہیں وہ کب محسوس کر بیٹھے کہ اس کا پیٹ بھر چکا ہے، اور پھر لڑکھڑاتا ہوا رقص گاہ میں پہنچ جائے۔ بہت زیادہ کھا جانے کے بعد عموماً اس کی حالت شرابیوں کی سی ہو جایا کرتی تھی، اور شاید وہ کھوپڑی کی بجائے معدے سے سوچنے لگتا تھا۔ حمید نہیں چاہتا تھا کہ قاسم کے معدے کا بار اس کے ذہن پر پڑے، لہذا اس کی بوریت برحق تھی، مگر وہ کرتا بھی کیا۔ یہ ٹیکم گڑھ کا سب سے زیادہ بارونق نائٹ کلب تھا، اور یہاں عموماً اونچے ہی قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ ظاہر ہے ان کے ساتھ اتنی ہی اونچی عورتیں بھی آتی ہوں گی۔ انگریزی کی کہاوت ہے کہ شیطان کا خیال آتے ہی شیطان سر پر مسلط ہو جاتا ہے۔ قاسم کے سلسلے میں بھی یہی ہوا۔ حمید نے اس کے متعلق سوچا ہی تھا کہ وہ اپنے پہاڑ سے وجود سمیت وہاں موجود تھا۔ ہائے، تم اکیلے بیٹھے ہو پیارے، اس نے حمید کے شانے پر ہاتھ مار کر کہا۔ یہ کیا بےہودگی ہے، تمیز سے بیٹھو۔ حمید اس کا ہاتھ جھٹکتا ہوا بولا۔ قاسم جھینپ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں اسے خیال پیدا ہوا کہ کہیں حمید کی جھڑکی کسی نے سن نہ لی ہو، ورنہ عموماً اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ کون اس سے کس لہجے میں گفتگو کر رہا ہے۔ پھر حمید نے اسے بیٹھنے کو بھی نہ کہا۔ پیارے آخر ناراض کیوں ہو؟ قاسم خلاف توقع گھگایا۔ او بابا، کیوں موت آئی ہے؟ حمید چڑھ کر بولا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کچھ لوگ مجھے قتل کر دینے کے چکر میں ہیں؟ اگر کوئی گولی تمہاری طرف بھولی پڑی تو تمہاری کنواری خانم ہمیشہ کے لیے خوشحال ہو جائیں گی۔ میں اسے کبھی خوشحال نہیں ہونے دوں گا۔ قاسم گھررایا۔ لہذا چلتے پھرتے نظر آؤ۔ یعنی میں تم کو یہاں خطرے میں چھوڑ کر چلا جاؤں؟ نہیں حمید بھائی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں ان سالوں کا خون پی جاؤں گا، کوئی نظر بھی تو آوے۔ نہیں، تمہاری موت مجھے بہت گراں گزرے گی۔ گزرنے دو سالی کو، میں موت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اچھا تو مرو۔ امین نے جھلا کر میز پر دہتر چلایا، اور قاسم ہی کرتا ہوا بیٹھ گیا۔ دفعتاً مائکرو فون کی موسیقی ایسی معلوم ہونے لگی جیسے بہت سے کتے کے پلے چیخ رہے ہوں۔ رقص تھم گیا، اور لوگ اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہو۔ یہ شور بدستور جاری رہا، حالانکہ سازندوں نے بھی اپنے ہاتھ روک لیے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ شور کم ہوتا گیا، اور کسی نے انگریزی میں کہا، میں ڈاکٹر ہرمین آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی تفریحات میں مخل ہوتا ہوں، اور میری وجہ سے سارے ملک کی براڈ کاسٹنگ میں رکھنا پڑتا ہے، مگر پھر بتائیے میں آپ تک اپنے خیالات کیسے پہنچاؤں؟ میں امن کا پجاری ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ سائنس کی ترقی انسانیت کی فلاح کے لیے کام آئے۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے بہترین دماغ تخریب کی راہوں سے ہٹ جائیں۔ ایک بار پھر سنیے کہ میں کون ہوں۔ میں آپ کا خادم ڈاکٹر ہرمین، جرمنی کے ان گنے چنے سائنس دانوں میں سے ہوں جن پر نازی فوج کی ہار جیت کا دار و مدار تھا۔ لیکن آپ یقین کیجئے کہ پچھلی جنگ عظیم کی تباہ کاریوں نے مجھے گہرا صدمہ پہنچایا تھا۔ آج بھی اسے یاد کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب جرمنی کی شکست کے بعد فاتحین نے جرمنی کی دولت اور زمین کے ساتھ ہی ساتھ آدمی بھی بانٹنے شروع کیے تو میں کسی نہ کسی طرح بچ کر نکل آیا۔ اب میں مشرق کی پرسکون اور امن پرور فضا میں سانس لے رہا ہوں۔ اگر میں یہاں باقاعدہ طور پر کھلم کھلا کچھ کام کرنا چاہتا تو حکومت مجھے کبھی اس کی اجازت نہ دیتی۔ اجازت دینا تو الگ رہی، آپ کی حکومت مجھے قیدی بنا کر ان دو بڑی قوتوں میں سے کسی ایک کے سپرد کر دیتی جنہوں نے جرمنی کو بانٹ لیا ہے۔ بہرحال میں نے تہیہ کیا ہے کہ اب میں بنی نوع انسان کے لیے کام کروں گا۔ میری ایک پیشکش کل ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گی، یعنی یہاں ٹیکم گڑھ میں۔ آپ اس سے خوف نہ کھائیں، وہ آپ کا خادم ہوگا، لیکن خدا را اسے پکڑنے کی کوشش نہ کیجیے گا، ورنہ نتیجے کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ بس آپ
اس کی خدمات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر سناٹا چھا گیا، سازندوں نے ساز چھیڑ دیے، مائک کام کرنے لگا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ادھر 3 ماہ سے اکثر ایسے واقعات رونما ہو رہے تھے۔ سارے ملک میں کسی ڈاکٹر ہرمین کی آواز سنائی دیتی۔ خیر، ریڈیو کا معاملہ تو کسی حد تک معمولی ہی تھا، لیکن اس چیز نے خاص طور پر ٹیکنیشینز اور ملکی سائنسدانوں کو حیرت میں ڈال دیا تھا کہ اس کی آواز مائکرو فون پر بھی سنائی دیتی تھی۔ مثلاً آپ مائکرو فون پر کسی لیڈر کی تقریر یا کوئی اچھا ریکارڈ سن رہے ہیں کہ یکا یک تقریر یا گیت کتوں اور بلیوں کی آواز میں تبدیل ہو جائیں گے، اور پھر تھوڑی دیر بعد آپ ڈاکٹر ہرمین کی آواز سنیں گے۔ ڈاکٹر ہرمین، یہ نام تقریباً ہر ایک کے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا، اور پولیس اس پراسرار آدمی کی تلاش میں تھی۔ محکمہ سراغ رسانی کے بہترین دماغ دن رات اسی فکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح ڈاکٹر ہرمین کا ٹھکانہ معلوم ہو جائے۔ خود کرنل فریدی بھی کافی عرصہ تک اس کے لیے سرگردہ رہ چکا تھا، مگر اب اس نے اس کے سلسلے میں دوڑ دھوپ ترک کر دی تھی اور کسی ایسے موقع کا منتظر تھا جب ڈاکٹر ہرمین سے کوئی لغزش ہو جائے۔ اس وقت یہاں اس نائٹ کلب میں بیٹھے بیٹھے حمید نے سوچا کہ اس وقت حقیقتاً ڈاکٹر ہرمین سے ایک لغزش ہو گئی ہے۔ آخر اس نے اپنی کسی پیشکش کے سلسلے میں خصوصیت سے ٹیکم گڑھ ہی کا نام کیوں لیا تھا؟ ٹیکم گڑھ کی پہاڑیاں، حمید نے سوچا، اس قسم کے کاموں کے لیے بہت موزوں ہو سکتا ہے، وہ یہیں کہیں ہو، مگر اس کی وہ پیشکش کیا ہوگی؟ یہ سالہ ہرمین، قاسم بھرائی ہوئی سی آواز میں بڑبڑایا، کوئی جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ کیوں حمید بھائی؟ پتہ نہیں۔ حمید لاپرواہی کے اظہار کے لیے اپنی شانوں کو جنبش دی۔ اما، وہ تمہیں یاد ہے، وہ جو بندوں کو بن مانوس بنا دیتا تھا، وہ بھی تو سائنٹیفک تھا۔ سائنٹسٹ، حمید نے غرا کر تصحیح کی۔ اما، تم کیوں پکڑتے ہو میری زبان؟ جو میرا دل چاہے گا کہوں گا، ہاں نہیں تو۔ رقص پھر شروع ہو گیا۔ حمید کو اس بار بھی موقع نہ مل سکا کہ وہ کسی سے رقص کی درخواست کرتا۔ آج تو مکھیاں مار رہے ہو۔ قاسم نے کچھ دیر بعد ہنس کر کہا، تمہاری نحوست ہے۔ حمید برا سا منہ بنا کر بولا، تمہاری شکل دیکھی اور لڑکیوں کے لیے چغد ہو کر رہ گیا۔ تم خود چغد۔ ابے میں اپنے ہی کو تو کہہ رہا تھا۔ نہیں، تم نے مجھے کہا تھا۔ اچھا، تمہیں ہی کہا تھا، جو کچھ کرنا ہو کر لو۔ حمید نے کہا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ پھر وہ سیدھا رقاصوں کی بھیڑ میں آیا اور اکیلے ہی ناچنے لگا، مگر پوز وہی تھا جیسے کوئی لڑکی اس کے بازو میں ہو۔ بہت سے قہقہے فضا میں لہرائے، لیکن حمید کی سنجیدگی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ قاسم پیٹ پکڑتے ہوئے قہقہے پر قہقہا لگا رہا تھا۔ پھر جتنے بھی جوڑے رقص کرتے ہوئے حمید کے پاس سے گزرتے، اس کی بے چارگی پر افسوس ظاہر کرتے، لیکن جیسے اس سے دور ہوتے اس طرح ہنس پڑتے جیسے ڈھکے چھپے الفاظ میں اسے کوئی گندی سے گندی گالی دیے گئے ہوں۔ دفعتاً ایک لڑکی نے حمید کا راستہ روک لیا۔ یہ تنہا تھی اور شاید گیلری سے اٹھ کر آئی تھی۔ مجھے افسوس ہے، میں آپ کے لیے مغموم ہوں، اس نے کہا۔ حمید رک گیا اور آہستہ سے بولا، میرا مذاق مت اڑائیے، یہ میرا آخری رقص ہے، اس کے بعد میں خودکشی کر لوں گا۔ نہیں۔ وہ زبردستی حمید کو دوبارہ رقص کرنے والوں کی بھیڑ میں کھینچ لے گئی۔ یہ ایک متوسط قد اور متناسب الاعضاء لڑکی تھی۔ رنگت چمپئی تھی اور اس کی آنکھیں بڑی اور پرکشش تھیں۔ آپ تو بہت اچھا ناچتی ہیں، حمید بڑبڑایا۔ پتہ نہیں، وہ مسکرائی۔ آپ کی اس طرح اکیلے ناچنے میں کتنی جھلاہٹ تھی۔ تو کیا مجھے جھلانا نہیں چاہیے تھا؟ قطعی جھلانا چاہیے تھا، لڑکی نے سنجیدگی سے کہا۔ شاید کئی لڑکیوں نے آپ کی درخواست رد کر دی تھی۔ میں کبھی کسی سے درخواست نہیں کرتا۔ بہت مغرور ہیں، کیوں؟ وہ حمید کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی مسکرائی اور حمید کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اس کی آنکھیں حقیقتاً بہت ہی سحر انگیز تھی اور ان میں صحیح معنوں میں زندگی کی چمک پائی جاتی تھی۔ حمید نے ایسی آنکھیں کم دیکھی تھیں۔ قاسم، جو ابھی تک حیرت سے دیکھ رہا تھا، یک بیک اپنی کھوپڑی سے باہر ہو گیا۔ وہ جھومتا ہوا اٹھا اور اسے ناچنا تو آتا نہیں تھا، بس وہ کسی شرابی کی طرح رقص گاہ کے فرش پر لڑکھڑانے لگا۔ دفعتاً ایک سریلی سی چیخ نے اس کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے۔ ایک لڑکی کے پاؤں پر اس کا پاؤں پڑ گیا تھا۔ لڑکی کا پارٹنر اس سے بھڑ گیا اور لوگ بھی دوڑے، لیکن قاسم، جو بہت اچھے موڈ میں تھا، دونوں ہاتھ اٹھا کر چیخا، براہ کرم آپ لوگ دور ہی رہیے، ان سے مجھے اچھی طرح نپٹنے دیجیے، میں نے ان کی معشوقہ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ لوگوں نے متحیرانہ انداز میں
इस देवजात के अल्फाज सुने मगर वो आदमी बराबर उस पर घूंसे बरसाए जा रहा था। ऑर्केस्ट्रा खामोश हो गया और वहाँ खासी भीड़ हो गई। कासिम आदमियों के समुंदर में सबसे ऊंचा नज़र आ रहा था। दोस्तों, आप सुन रहे थे आज का खुसूसी एपिसोड जासूसी दुनिया। उम्मीद करते हैं कि आप इब्न सफ़ी के नावल तूफ़ान का इग़वा से लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आगे की कहानी लेकर फिर से हाजिर होंगे। आज के लिए अपने मेज़बान आरजे मोहतशिम को इजाज़त दीजिए और आप सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। आदाब। You are listening to जासूसी दुनिया on Radio Manu 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।